अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेरा ये कम्युनिटी का वीडियो है, कम्युनिटी डिबेट कह सकते हैं आप, कि मैं एक टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम करता भी रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर। तो कम्युनिटी की जो चीज़ा ख़बरें हैं, जो इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं, जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सैटरडे संडे उन पर गुफ्तगू की जाए। रेगुलर वीडियो भी कोशिश कर लेता हूँ। बहरहाल बहुत दिलचस्प ख़बरें हैं मेरे पास और कुछ कंट्रोवर्शियल भी हैं। बात यह है कि मीडिया ने तो कंप्रोमाइज़ किया हुआ है सब जगह, पाकिस्तान में भी, और यहाँ तो बहुत मजबूरियाँ हैं मीडिया की, मगर मेरी कोई मजबूरी नहीं है और मेरे जानने वाले जानते हैं मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, ये ख्याल किया है कि ज़ातियात पर बात ना जाए, कोशिश की जाए कि सिर्फ जो सोशो पोलिटिकल आस्पेक्ट में क्रिटिज़म है सिर्फ वही किया जाए। बहरहाल मौजू पर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी हौसला अफजाई होगी और आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। मेरा पहला मौजू है न्यूयॉर्क अपना का सालाना फंक्शन जो लास्ट सैटरडे को हुआ। वहाँ की सबसे बड़ी खबर ये थी कि जिस दिन पाकिस्तान में उमर शरीफ की नमाज जनाजा मेरे ख्याल में उसी दिन पढ़ाई गई और हाहाकार मची हुई थी और तहकीकात के मुतालबे हो रहे थे कि ये मालूम किया जाए कि हॉस्पिटल ने इतनी बुरी कंडीशन में उन्हें बाहर जाने की कैसे इजाज़त दी। और फिर अमेरिका से बैठकर रीमा और उनके हस्बैंड ने जो इंतज़ामात किए उन पर बड़े सवालिया निशान आते हैं, ख़ासकर उनके शौहर की जानिब से, और रीमा का ये दावा करना कि हाई रिस्क प्रोसीजर जो है उनके शौहर करेंगे, जो कि उनके शौहर ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो ये प्रोसीजर नहीं जानते। और अपना के दर्जनों डॉक्टर ने, दर्जनों, मेरे पास मैसेजेस सेव हैं और मैंने इस बार मैसेजेस जानबूझ के सेव रखे हैं कि मेरी तारीफ़ की, मुझे मुबारकबाद दी, मुझे दुआएं दी कि कोई तो बोला, किसी ने तो कहा। मगर मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं ही क्यों बोलता हूँ, आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप एक्सपर्ट थे, आप प्रोफेशनल थे, आपको ये अपना में ये सवाल उठाना चाहिए था कि जब उनके लिए फंड रेजिंग के सारे इंतज़ामात सेटअप किया जा रहा था, अकाउंट बनाया गया, तो आप सबको पता था कि डॉक्टर तारिक शहाब वो प्रोसीजर नहीं जानते। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि आप अपना से कहते कि जनाब पहले इस मामले को क्लियर कर लें, ये कल मसला खड़ा हो सकता है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि जब शोर पड़ा हुआ था और हर तरफ लोग कह रहे थे कि इन्हें ये काम नहीं आता था, मगर इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर वो वहाँ से ना निकलते तो शायद, और फिर मुझे एक कार्डिक्स डॉक्टर ने ही एक आर्टिकल भेजा है कि 2017 में माइट्रा क्लिपिंग का एक केस पाकिस्तान के साबिक सदर रफ़ीक तारड़ का रावलपिंडी में हो चुका है। इसका मतलब है कि रावलपिंडी पाकिस्तान में ये प्रोसीजर होता है जो उमर शरीफ को दरपेश था। खैर, बात यह है कि जो अपना न्यूयॉर्क कन्वेंशन फंक्शन में रीमा को और उनके हस्बैंड को बुलाकर तमग़े हुस्न कारकर्दगी दिया गया, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये झूठ बोलने पर अवार्ड दिया गया? झूठ कैसा, आर्ट का दर्जा दिया गया। दिलचस्प एक बात यह भी है, जो दुख की बात भी है, कि वहाँ मीडिया भी बैठा था। वो मीडिया जो सब कुछ जानता था, जिससे सारा इल्म है, और उन्हीं के टेलीविज़न पर ये झूठ बोले गए और मुसलसल बोले गए। बल्कि उनसे सवाल पूछने के बजाय कुछ लोगों ने वहाँ इंटरव्यू भी किए, रीमा के और डॉक्टर तारिक साहब के, ये सवाल पूछने के बजाय कि क्या आपको ये झूठ बोलना चाहिए था, उल्टा उनसे तारीफ़ें करवाई गईं, उन्हें मुबारकबाद दी गई और बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ उनके पैकेजेस बनाकर पेश किए गए। बात यह है, मुझसे लोग, मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तुम क्यों सच बोलते हो? मुझे पता है मेरे सच बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस सोसाइटी में लोग 12 हर महीने उम्रा करते हों, हर साल हज करते हों, लास्ट 30 ईयर से, हर साल
اعتکاف میں جا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں، اور جن کے ایک ہاتھ میں جانماز اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ان کے جھوٹ کے سامنے میرے سچ کی اوقات ہی کیا ہے؟ مگر ایک ضعیف سی آواز ہے، نکالتا رہتا ہوں کہ شاید کوئی بندے خدا آئے کہ مجھے تو ہے حکم اذان جسے کہتے ہیں نا۔ یہ جو میڈیا ہے نا پاکستانی، وہاں تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ریاض ملک اگر پیسے کھا جائے، اس کے ہاں ہنگامہ آرائی ہو، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کتنا ہنگامہ ہوا، کسی میڈیا نے کوئی خبر نہیں دی۔ وہ میڈیا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو پاکستان میں انسانی، شہری، وومنز اور سول رائٹس کے لیے جنگ لڑتے نظر آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں اور لہو لہان بتاتے ہیں اپنے آپ کو، مگر ریاض ملک کی خبر نہیں دے سکتے۔ تو انہی کے یہاں پر جو نمائندے ہیں وہ کیسے کام کر سکتے ہیں کہ اپنی پارٹیوں کے خلاف خبر دیں اور تنقید کریں، اپنے تعلقات خراب کریں؟ کیونکہ یہاں تو سیاسی اسٹیج پر آپ کوئی غلط کام کریں یا آپ سے کوئی غلطی ہو اور میڈیا تنقید کر دے تو وہ ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرا حالانکہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میرے ضمیر کا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میڈیا مقابلوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں یا زندہ کیے جا رہے ہیں، کہ جسے چاہتے ہیں ہیرو بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مار ڈالتے ہیں۔ تو جب معاشرے میں بات یہاں تک پہنچ جائے، اور پھر وہ حدیث نبوی ہے نا کہ اگر کہیں برائی ہوتے دیکھو تو طاقت کے زور سے روک دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہاتھ کے اشارے سے منع کرو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو۔ اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ میں نے بتایا نا کہ بڑے بڑے اعتکافی، بڑے بڑے عمرے کرنے والے، ہاتھ میں نماز، ہاتھ میں جانماز اور دوسرے میں قرآن، حج، مگر انہیں یقین ہے کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو میڈیا بھی ہمارا پھر ویسے ہی ہے کہ جیسا ہمارا معاشرہ ہے، کہ دوستیاں نبھانی ہیں۔ ہمارے میڈیا میں ایسے باکردار لوگ ہیں، مگر باکردار سنیں کہ جھوٹ بظاہر نہیں بولیں گے، مطلب جھوٹ نہیں بولیں گے بظاہر، کیا وہ کسی سے پیسے پکڑ کر کام نہیں کریں گے، میں گواہ ہوں۔ وہ غلط بات کسی کی اگر ان کا دل ہی کہہ دے کہ غلط ہے تو نہیں مانیں گے، مگر ان کے دوست ہیں اگر لوگ تو وہ سب غلط بات برداشت کر لیں گے۔ اگر نظریاتی کہ جماعت سے کسی سے تعلق ہے اور ان کا ساتھی ہے، وہ کتنا بھی کچھ کر رہے، وہ کتنا ہی غلط ہو، مگر اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو ہمارے یہاں تو کردار کی تعریف ہی بدل چکی ہے۔ اس سے آگے اس موضوع پہ میں اور کیا۔ جب یہ ایوارڈ ہو چکا، اس کے بعد میں نے اس ایوارڈ دینے والی تنظیم کی برانچ کے ایک اہم بندے کو فون کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مائنڈ نہ کرو تو ایک بات پوچھوں؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ جو پروسیجر آپ کو نہیں آتا، کیا آپ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ پروسیجر آتا ہے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، 2-3 بار سوچ کر جواب دیں، عین ممکن ہے کہ آپ کی کوئی ضرورت، کوئی تقاضا، کوئی مجبوری آپ سے یہ کہلوانے پر آپ کو مجبور کرتی ہے۔ تو ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں کسی بھی حال میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر مجھے ایک ڈاکٹر دوست نے بتایا کہ یہ جھوٹ امریکہ میں، دنیا بھر میں، کہ یہ ہاسپٹلز، یہ ڈاکٹرز مارکیٹنگ کے لیے اس سے اعلیٰ درجے کے جھوٹ بولتے ہیں، مگر انڈیویجولی ایسے نہیں بولا جاتا۔ وہ بہت طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کے جو اسٹائل ہیں اس کو تقاضے پورے کر کے لکونا کوئی نہیں چھوڑا جاتا۔ اور یہ ایک بڑا ننگا سا جھوٹ تھا جو قابل گرفت تو نہیں ہے، کہ جب تک کوئی عمل پورا نہ ہو اس وقت تک اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ مگر مورلی، خیر مورل کا کیا ذکر کرنا۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تقریب میں اپنا الائنس نیو یارک جو ایک ڈومیسٹک وائلنس پر کوئی پروگرام کرنے جا رہی ہے، تو انہوں نے ریما کو ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کرنے کے لیے مدعو کرنے کی کوشش کی۔ تو ریما نے کہا کہ میں $8,000 لوں گی۔ والعالم بالصواب، بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ میں اس کے بغیر شرکت نہیں کروں گی۔ تو ایک تو ریما کا ریٹ 8 سال سے 8,000 ہی ہے کہ اپنا، میں جب سائمہ ظفر پریزیڈنٹ تھیں اور طارق صاحب نے جو چیک لے کے، میں پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا اب کیا ذکر کروں، مگر ساتھ میں یہ بھی خبر ہے کہ باہر کمرشل شو کرنے کے لیے وہ $1,000 پہ بھی مان جاتی ہے، جو کہ وہ بھی منظور نہیں ہو سکے $1,000 بھی۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی اپنا نیو یارک کے حوالے سے ایک اہم بات اور دلچسپ بتاتا چلوں۔
گو کہ اپنا ہی کہتی ہے کہ وی آر پروفیشنل آرگنائزیشن 50313 اینڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا کمیونٹی اور آؤٹ سائڈ اینی تھنگ ایلس سم تھنگ جو بھی. مگر نیو یارک میں کئی سالوں سے ان کے فنکشنز میں مور دین 60% اور سم ٹائم تو اس سے بھی زیادہ جنرل پاپولیشن کمیونٹی کی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے جو چنیدہ کمیونٹی کے نامور لیڈر ہیں ہمیشہ سے ایک مخصوص نسل چلی آ رہی ہے وہ سارے موجود تھے. جس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ آئیلینڈ بیسکلی کنٹرول کرتا ہے یہ نیو یارک اپنا کو لانگ آئیلینڈ کا ایک ڈاکٹروں کا گروپ اور ایک بہت بڑا گروپ وہاں اور ہے جن ان دونوں کے درمیان بڑی شدید لڑائی ہے, عدالتیں بھی چڑھ چکے ہیں, تو ایک بڑا چنگ ڈاکٹروں کا تو آتا ہی نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کا واللہ عالم بثواب میں وہاں موجود نہیں تھا, کچھ نے کہا کہ جب اتنی بڑی پاپولیشن جنرل کمیونٹی سے دیکھی تو کچھ فیملیاں بڑے طریقے سے اٹھ کر چلی گئیں کہ دے ڈونٹ لائک اٹ, کہ ایک کلب ہے پرائیویٹ کلب جسے کہتے ہیں, اس میں باہر کے لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں لیٹ سے, تو میں اپنے ساتھ 3 دوستوں کو بلا لیا 4 کو. تو کچھ لوگوں کا جو مخالفین بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی حال تو بھرتا نہیں ہے, تو اس لیے مجبوراً کمیونٹی کو بلانا پڑتا ہے کیونکہ آدھا سیگمنٹ آف جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں جو ان کی اپنی سیگمنٹ ہے وہ تو ناراض ہے. اچھا پھر یہ پورے نیو یارک اسٹیٹ کا چیپٹر ہے, دور دراز نیو یارک بہت لمبا طویل کہنا چاہیے کہ اس کی سراؤنڈنگ بہت بڑی ہے, تو اکثریت آتی بھی نہیں ہے اور پھر اتنا کوارڈینیشن بھی آپس میں نہیں ہے. تو بہرحال جنرل کمیونٹی بڑے پیمانے پہ تھی اور مجھ جیسے لوگ برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنا جسے میں اپنی ہوپ سمجھتا ہوں اور ابھی تک سمجھتا ہوں کہ شاید کسی دن, وہ کہتے ہیں نا وہ مصرع ہے کہ شاید وہ ماتاب لب جو آئے والی بات, کہ اگر یہ جب چاہیں یہ کمیونٹی کو گیدر کر سکتے ہیں, بڑا کر سکتے ہیں, ایک اگر اپنا کے تحت تو نہیں کر سکتے کہ اس کی سبسیڈری بنا کر, ان کے 32 چیپٹر ہیں اور کمیونٹی کو گیدر کر سکتے ہیں. مگر وہاں جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہمارا کمیونٹی سے لینا دینا نہیں ہے. مگر ان کے برانچز جو لوکل چیپٹرز ہیں اس میں سب میں اکثریت نہیں ہوتا ہے, مگر نیو یارک میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لڑائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حال بننا مشکل ہوتا ہے. تو جنہیں وہ چاہیں نہ چاہیں تو کرسیاں ہیں بھرنے کے لیے سب کو بلایا جاتا ہے. پھر سفیر بھی وہاں موجود تھے تو ان کو بھی دکھانا تھا, اور سفیر صاحب بھی خصوصی طور سے پہنچے تھے, انہوں نے ہی ریما کو ایوارڈ دیا. اور وہاں جو انہوں نے ایک جملہ معترضہ کہا جس کی میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے, اس لیے میں وہ جملہ یہاں نہیں دہراؤں. یہ اپنا جانیں, میں اپنا کو اور کمیونٹی کے سینکڑوں درجنوں لوگ اسے اپنی آخری امید سمجھتے ہیں. تو یہ لوگ خود دیکھیں کہ ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل میچور ایسوسیشن کہلاتی ہے, مگر اس کی میچورٹی کا مجھے اور بھی بہت کچھ پتہ ہے. مگر میرے بہت سارے قریبی دوست ہیں, میرے شناسہ ہیں, میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا. اس میں تو صحافت کے بھی جو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ بھی ایک انوکھی تاریخ ہے. چلے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ڈومیسٹک وائلنس پر وہ پیسے انہوں نے 8,000 یوں مانگے ہوں گے کہ وہ نہیں بولیں گی ریما. اس کی تفصیل جاننی ہو تو ڈاکٹر طارق صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے منع کیا وہ کہ ڈومیسٹک وائلنس پہ نہیں بولنا ہے. آگے بڑھتے ہیں, پی ٹی آئی پر آتے ہیں. منیر کھٹانہ آپ سب کو پتہ ہے جو پالیٹکس سے انٹرسٹ رکھتے ہیں, اور خاص کر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ اوورسیز میں, کہ منیر کھٹانہ یو ایس سے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بن گئے. مگر اور انوپوز آئے, بظاہر سب ان کے ساتھ تھے, جانی بشیر, امجد نواز سے مجھے بڑا خطرہ تھا, جبکہ مجھے ان کے ایک انتہائی قریبی دوست نے جو میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں یقین دلا دیا تھا کہ نہیں وہ منیر کھٹانہ کے ساتھ ہی ہے. مگر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ دیکھیں سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے. درجنوں بار ذکر کیا ہے کہ واشنگٹن میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دوست چاہیے تو کتا پال لے. تو ہماری سیاست کا تو اس سے بھی زیادہ آگے کی باتیں ہیں. مگر جہاں امید نہیں تھی وہاں یہ جو کچھ ہوا وہ بڑا حیران کن ہے. بتانے والے واقفان حال کہتے ہیں کہ ایک طرف تو منیر کھٹانہ کو ہمارے بہت پیارے دوست جانی بشیر یقین دلا چکے تھے کہ آپ انپوز ہیں اور میرا ووٹ آپ ہی کو ہے, اس لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ کہتے ہیں منیر کھٹانہ نے ایک موقع میں ان سے کہا بھی کہ دیکھیں اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو میں اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہوں. مگر آخری لمحات تک
کوشش کی ہمارے پیارے دوست جانی بشیر نے اپنے ایک دوست جو ہمارے بھی دوست ہیں، شاہد رانجھا نیو یارک کے، بہت ہی انٹلیکچوئل آدمی ہیں، ان کے تھرو کالیں کروائیں جو باقی صدور تھے، جو لوکل، کہ یہ جانی بشیر کو اگر بنایا جائے تو، مگر کوئی مانا نہیں، فائنلی پھر افورڈ کرنا پڑا۔ مگر جانی بشیر جو ہے اپنے آپ کو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ سے نیچے دیکھ نہیں سکتے، کہ یہ بھی بتایا گیا کہ شہریار جو ہمارے کلچر پہ، میرے اس ملک کے کلچر پہ، اس کی اقدار پر شدید ترین حملے کر کے گیا، اور یہ کمیونٹی اسے ڈنر کھلاتی رہی، لے کر پھرتی رہی، کیونکہ انہوں نے تو مر جانا ہے یا پیسے جمع کر کے بھاگ جانا ہے، بچے جانے ہیں، بچوں کا کام جانے، ان کے ساتھ جو بھی ہو۔ تو بہرحال سفیر پاکستان نے ان کے اعزاز میں واشنگٹن میں ایمبیسی میں یا گھر پہ مجھے نہیں پتا ایک ڈنر کا اہتمام کیا۔ تو جو مین ٹیبل تھی جس پر ایمبیسڈر صاحب، شہریار آفریدی اور معززین شہر جو بیٹھے تھے، اس میں جانی بشیر بٹھائے گئے جو لوکل صدر ہیں ورجینیا کے، اور منیر کھٹانہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، مگر منیر کھٹانہ ایک بڑے ہمبل سے آدمی ہیں۔ بہرحال پھر ساتھ میں وہ مدر چغتائی جو جانی بشیر سے ہار گئے کانٹے کے مقابلے کے بعد 200 ووٹوں سے، اور جنہوں نے بعد میں جانی بشیر کو مبارکباد بھی دی، ایک نئی ٹریڈیشن پاکستانی پالیٹکس میں قائم کی انہوں نے، اور مبارکباد دے کے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اور پھر واشنگٹن کے فنکشن میں، جہاں ورجینیا کے، جہاں میں خود بھی موجود تھا، وہ جانی بشیر کی موجودگی میں نہ صرف آئے بلکہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے، کھانا کھایا۔ ان مظہر چغتائی نے دوسرے دن وہیں اسی تقریب میں جو سفیر پاکستان نے دی تھی، شہریار آفریدی کو کھانے کی دعوت دی۔ شہریار آفریدی نے وعدہ بھی کیا، اچھا اس کا وعدہ کیا جو آدمی جھوٹا قرآن اٹھا کر، میں اس سے زیادہ کیا کہوں، برا لگتا ہے مجھے بار بار کہتے ہوئے۔ تو شہریار آفریدی نہیں پہنچے، دوسرے دن نہیں گئے۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ ہمارے دوست جانی بشیر نے مبینہ طور پہ روک دیا، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ تو قصہ تھا تحریک انصاف کا۔ ہماری پالیٹکس ایسے ہی ہے، اور شاید دنیا میں اور جگہ بھی ہوتی ہو، مگر ہم اپنی اقدار پہ، اپنی روایات پہ، ود ان سوسائٹی، ود ان کمیونٹی بات کرتے ہیں، تو شاید ہمیں اس لیے زیادہ بڑا لگتا ہے اور برا لگتا ہے۔ اب آتے ہیں پی ایچ جی ایچ کے الیکشن کی جانب۔ گریٹر ہیوسٹن پاکستانی ایسوسیشن جو ہے، پاکستانی امریکن گریٹر ایسوسیشن آف ہیوسٹن جسے کہنا چاہیے، کہ طویل عرصے کے بعد ایک باقاعدہ الیکشن ہونے جا رہا ہے دسمبر میں، اور ووٹنگ کی جو کمپین تھی جمع کرنے کی وہ بند ہو چکی ہے، اور اب جو فارم آئے ہیں اس میں ایک فارم، ایک فیملی کا فارم کاؤنٹ ہوتا ہے، تو اس میں گھر میں جو ایڈلٹ ہیں 16 سے لے کے 25 تک، اور جو آگے کی عمر ہے کہ وہ سب ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو اب ان ووٹوں کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک فارم میں کتنے ووٹ ہیں، تو ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ جو پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ آج جمعے تک ہوگی، مگر اب اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، 5 نومبر تک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بظاہر تو 4000 ووٹ لگتے ہیں ایچ فارم کے، اگر ایوریج نکالا جائے 2 یا 2.5 ممبر بھی اگر رکھے جائیں، مگر اب رجسٹریشن میں فیملیز آتی ہیں، انٹرسٹ لیتی ہیں، مگر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک طرف، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں کسی کا پارٹ نہیں ہوں، کہ ایک طرف سے تو بڑے میچور فارم آئے ہیں، بڑے ایلیٹ کے آئے ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں کے آئے ہیں، دوسری طرف سے بہت محقور مجبور لوگوں کے ہیں کہ یہ راستے میں پکڑ کے روک لیا اور فارم بھروا لیا، پیسے تو سب نے ہی اپنی جیب سے دیے 99%۔ تو اب اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور الیکشن کی بڑی دھوم دھام سے تیاری ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ساتھی نے بتایا، دوست نے، کہ اس الیکشن نے بہت سے بچھڑوں کو ملا دیا، بہت سے ملوں کو الگ کر دیا، اور مثال کے طور پہ کہ طاہر ماما بیگ صاحب کے چاٹ اینڈ پان والے جو ہیں ان کے یہاں نہیں جایا کرتے تھے، مگر اب روز دیکھے جاتے ہیں کہ تعلقات اس الیکشن کے باعث دوبارہ سے قائم ہو گئے، استوار ہو گئے۔ پھر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا کہ مظفر صدیقی ہمارے عزیز دوست بیگ صاحب کے آدمی ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کرنے سے میں پہلے بتا چکا تھا، انکار کر دیا تھا کہ میں کسی کا آدمی نہیں ہوں، میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ تو بہرحال بیگ صاحب اور مظفر صدیقی الگ ہو گئے ہیں، اور بیگ صاحب نے جو
ووٹ جمع کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن $6,000 بتاتے ہیں دی تھی، وہ مظفر صدیقی نے واپس کر دی. وہ بھی کیسے کہ 4,000 تو اپنی پاکٹ سے دی، جس پہ بہت حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور 2,000 جو فارم کے ساتھ آئے تھے پبلک میں سے یا دوستوں نے وٹ ایور، وہ ملا کے دے دیے ان کو واپس اور الگ ہو گئے. اچھا، بیگ صاحب کے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شکیل خان کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، ہیوسٹن میں تو یقیناً جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے کراچی والوں تقریباً سب جانتے ہیں، خاص کر ہماری عمر کے لوگ، کہ یہ کیفے سکون والے، جس کا کراچی میں محبت کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ یہ محبت کا پھیلاؤ ہے جہاں تک، وہ گانا بھی ہے نا بہت مشہور. بہرحال، اور یہ شکیل جو ہیں ہمارے سیاستدان نامور، MKM کے لیڈر، سابق وفاقی وزیر شپنگ اینڈ پورٹ بابر غوری کے انتہائی قریبی بچپن کے دوست کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اگر بیگ صاحب الگ ہوئے تو شکیل خان بھی الگ ہو گئے، شکیل خان الگ ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ اب بابر غوری تو ناممکن سا بظاہر لگتا ہے کہ وہ مظفر صدیقی کو سپورٹ کریں گے، کہ وہ بھی ہارون شیخ کی طرح پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، مگر دونوں کسی نہ کسی کے ساتھ ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اینی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ چلودہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم مظفر کے آدمی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا غلط کام کر رہے تھے، کہتے تھے کہ مظفر ہمارا آدمی ہے. اب جس کے ہم آدمی ہیں وہ کسی اور کا آدمی بن کے رہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ پیسے واپس کرو، کیونکہ ہم تمہارے آدمی ہیں. اچھا، یہی دعویٰ میاں نذیر کا ہے. میاں نذیر کو سب جانتے ہیں ہیوسٹن میں، کہ جناب ہم مظفر کے آدمی ہیں. اب بھائی پتہ نہیں مظفر اتنے آدمی کیسے برداشت کر رہے گا، وہ تو ایک آدمی کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں تھا. تو خیر، یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اور میں نے پچھلے ویڈیو میں جان بوجھ کے نہیں کہا تھا کہ مظفر کی جو پوسٹ ہیں، ہمارے دوست مظفر کی، جو وہ وال پہ اپنی ٹائم لائن پہ لگاتے ہیں، جو وہ دکھ کے اور سارو اور جو ان کا گریف تھا، وہ اصل میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جناب بیگ صاحب ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شیعہ کمیونٹی کے ووٹ کا ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، مگر مجھے پتہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ وعدے تو انہوں نے کہیں اور کیے ہوئے ہیں، مگر پھر وعدے پہ جب وعدہ ہو جائے تو مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے اسی فرائیڈے کو ایسے ہی ایک دن زندہ رہے تو آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید دلچسپ خبروں کے ساتھ ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.